बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहियाउल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सोमवार की रात। हज़रत आमश हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, जो आदमी सोमवार की रात 4 रकातें पढ़े, पहली रकात में एक बार अल्हम्दुलिल्लाह और 10 मरतबा सूरा इखलास पढ़े, दूसरी रकात में अल्हम्दुलिल्लाह और उसके साथ सूरा इखलास 20 मरतबा पढ़े, तीसरी रकात में अल्हम्दुलिल्लाह और फिर सूरा इखलास 30 मरतबा पढ़े, चौथी रकात में अल्हम्दुलिल्लाह और फिर सूरा इखलास 40 मरतबा पढ़े, फिर सलाम फेरने के बाद 75 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़े, अपने लिए और अपने वालिदैन के लिए 75 मरतबा बख्शिश तलब करे, फिर अल्लाह ताला से अपनी हाजत का सवाल करे तो अल्लाह ताला के जिम्मा करम पर वाजिब है कि वो उसके हर सवाल के मुताबिक अता फरमाए। इस नमाज को सलात हाजत कहते हैं। मंगल की रात। हदीस शरीफ में है, तर्जुमा, जो शख्स उस रात 2 रकातें पढ़े, हर रकात में सूरह फातिहा और सूरह इखलास, सूरह फल्क और सूरह नास 15-15 बार पढ़े और सलाम फेरने के बाद 15 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े, 15 बार अल्लाह ताला से बख्शिश मांगे, उसके लिए बहुत बड़ा सवाब और अजीम अजर है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया, तर्जुमा, जो आदमी मंगल की रात 2 रकातें पढ़े, हर रकात में सूरह फातिहा एक बार जबकि सूरह कदर और सूरह इखलास 7-7 बार पढ़े, अल्लाह ताला उसे जहन्नुम से आज़ाद करेगा और ये नमाज क़यामत के दिन जन्नत की तरफ उसकी कायद और रहनुमा होगी। बुध की रात। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं, आपने फरमाया, तर्जुमा, जो आदमी बुध की रात 2 रकातें पढ़े, पहली रकात में सूरह फातिहा और सूरह फल्क 10 मरतबा पढ़े, दूसरी रकात में सूरह फातिहा और सूरह नास 10 बार पढ़े, सलाम फेरने के बाद 10 मरतबा अल्लाह ताला से बख्शिश मांगे, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद शरीफ 10 मरतबा पेश करे तो आसमान से 70 फरिश्ते नाज़िल होते हैं जो क़यामत तक उसके लिए सवाब लिखते हैं। एक दूसरी हदीस शरीफ में है, तर्जुमा, 16 रकात हैं सूरह फातिहा के बाद, जो दिल चाहे पढ़े, हर 2 रकातों के बाद 30 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े और पहली 2 रकातों में 30 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़े, उसके घर वालों में से ऐसे 10 आदमियों के बारे में उसकी सिफारिश कबूल होगी जिनके लिए जहन्नुम वाजिब हो गई थी। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, जो आदमी बुध की रात 4 रकात पढ़े, हर रकात में सूरह फातिहा के बाद कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। ए महबूब, यूं अर्ज़ करें, ऐ अल्लाह, ए बादशाही के मालिक, तू जिसको चाहे बादशाही अता करे और जिससे चाहे ले ले, तो जिसे चाहे इज़्ज़त देता है और जिसे चाहे रुसवा करे, भलाई तेरे ही कब्जे में है, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। नमाज से फारिग होने के बाद यूं कहे, अल्लाह ताला, अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तरफ से वो जज़ा अता फरमा जिसके आप अहल हैं, तो ऐसे शख्स के 70 साल के गुनाह बख्श दिए जाते हैं और उसके लिए जहन्नुम से बरात लिखी जाती है। जुमेरात की रात। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, जो आदमी जुमेरात की रात मगरिब और इशा के दरमियान 2 रकातें पढ़े, हर रकात में सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी 5 मरतबा, नीस सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास 5-5 मरतबा पढ़े, फिर नमाज से फरागत के बाद 15 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह पढ़े और उसका सवाब अपने माँ बाप को पहुँचाए तो उसने वालिदैन का हक अदा कर दिया, अगरचे वो उनका नाफरमान था, और अल्लाह ताला उसे वो कुछ अता करेगा जो सिद्दीकीन और शुहदा को अता फरमाएगा। जुमअतुल मुबारक की रात। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, जो शख्स जुमे की रात मगरिब और इशा के दरमियान 12 रकात पढ़े, हर रकात में सूरह फातिहा एक बार और सूरह इखलास 11 बार पढ़े, गोया उसने 12 साल अल्लाह ताला की इबादत इस तरह की कि दिन को रोज़ा रखा और रात को नवाफिल के साथ क़याम किया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, जो शख्स जुमे की रात इशा की नमाज जमात के साथ पढ़े, फिर 2 सुन्नतें पढ़कर 10 रकात इस तरह पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह फल्क और सूरह नास 1-1 बार पढ़े, फिर 3 रकात वितर पढ़कर दाएं पहलू पर किबला रुख होकर सो जाए तो गोया उसने लैलतुल कदर इबादत में गुजारी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ترجمہ روشن رات اور چمکتے ہوئے دن میں مجھ پر کثرت سے درود شریف بھیجو، یعنی جمعۃ المبارک کی رات اور جمعہ کے دن۔ ہفتے کی رات حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ جو آدمی ہفتے کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعتیں پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جاتا ہے، اور گویا اس نے ہر مومن مرد و عورت پر صدقہ کیا اور وہ یہودیوں سے بیزار ہوا، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے بخش دے۔ تیسری قسم سال کے بدلنے سے بدل جانے والی عبادات۔ یہ 4 نمازیں ہیں: 2 عیدوں کی نماز، تراویح، رجب اور شعبان کی نماز۔ عیدین کی نماز۔ عیدوں کی نماز سنت موقدہ ہے، یعنی واجب ہے۔ یہ نماز دین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس میں 7 امور کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ 3 بار تکبیر کہنا ہے، اور وہ اس طرح ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرن والحمدللہ کثیرن وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے، 3 بار، وہ بہت بڑا ہے۔ صبح شام اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو۔ عید الفطر کی رات تکبیر شروع کر کے نماز عید تک پڑھے، اور دوسری عید عید الاضحیٰ میں 9 تاریخ کی صبح سے 13 تاریخ کی عصر تک پڑھے۔ یہ سب سے زیادہ مکمل قول ہے۔ فرض نمازوں کے بعد اور نوافل کے بعد تکبیرات پڑھے، فرائض کے بعد زیادہ تاکید ہے۔ عید کے دن صبح ہونے پر غسل کرے اور زینت اختیار کرے اور خوشبو لگائے، جیسا کہ ہم نے جمعہ کے باب میں ذکر کیا ہے۔ مردوں کے لیے چادر اور دستار افضل ہے۔ بچے ریشمی کپڑوں سے بچیں، اور بوڑھی عورتیں عید کے لیے جاتے وقت زینت سے پرہیز کریں۔ نوجوان عورتیں عید کی نماز کے لیے نہ جائیں۔ ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، اور آپ جوان عورتوں اور پردہ دار خواتین کو بھی نکلنے کی اجازت دیتے تھے۔ آج کل کے حالات میں جوان عورتوں کا مردوں کے اجتماعات میں جانا نقصان دہ ہے۔ مکہ مکرمہ اور بیت المقدس کے علاوہ عید کی نماز کے لیے صحرا میدان میں جانا مستحب ہے۔ اگر بارش ہو تو مسجد میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ آسمان پر بادل ہوں تو امام کسی کو حکم دے کہ وہ کمزور لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھائے، اور خود کبھی لوگوں کے ساتھ باہر جاتے اور وہ تکبیر کہتے ہوئے جائیں۔ وقت کا خیال رکھے۔ عید کی نماز کا وقت طلوع آفتاب سے زوال تک ہے، اور جانوروں کی قربانی کا وقت جب 2 خطبوں اور 2 رکعتوں کا اندازہ سورج بلند ہو جائے اس وقت سے لے کر 13 تاریخ کے آخر تک ہے۔ قربانی کی وجہ سے عید الاضحیٰ میں جلدی کرنا مستحب ہے، اور عید الفطر میں تاخیر مستحب ہے، تاکہ پہلے صدقہ فطر تقسیم ہو جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز کا طریقہ: لوگ تکبیر کہتے ہوئے جائیں، اور جب امام عیدگاہ میں پہنچے تو نہ بیٹھے اور نہ نفل پڑھے، اور لوگ بھی نفل نہ پڑھیں۔ پھر ایک منادی اعلان کرے کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ امام ان کو 2 رکعتیں پڑھائے۔ پہلی رکعت میں امام تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 تکبیریں کہے۔ حنفی فقہ کے مطابق 3 تکبیریں ہیں، جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیان سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ واللہ اکبر پڑھے، اور تکبیر تحریمہ کے بعد وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، پڑھے، اور 8ویں تکبیر تک اعوذ باللہ نہ پڑھے۔ نیز پہلی تکبیر میں سورہ فاتح کے بعد سورہ کاف اور دوسری میں اقتربت الساعۃ پڑھے۔ دوسری رکعت میں زائد تکبیریں 5 ہیں، یہ قیام اور رکوع کی تکبیروں کے علاوہ ہیں۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیان وہ کلمات پڑھے جن کا ہم نے ذکر کیا، پھر 2 خطبے پڑھے اور ان کے درمیان بیٹھے، اور جس سے نماز عید فوت ہو جائے وہ قضا کرے۔ 1 مینڈے کی قربانی کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 2 مینڈوں کی قربانی اپنے ہاتھوں سے کی جو چتکبرے تھے، سفید اور سیاہ رنگ کے تھے، اور آپ نے پڑھا بسم اللہ واللہ اکبر ھذا انی وامن لم یضح من امتی، اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جو شخص ذوالحج کا چاند دیکھے اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں سے کچھ نہ کاٹے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زمانہ رسالت میں ایک شخص اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرتا، وہ خود بھی کھاتا اور دوسروں کو بھی کھلاتا تھا۔ نوٹ: گھر والوں کی طرف سے قربانی کا یہ مفہوم نہیں کہ تمام گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی ہو سکتی ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک ہی شخص جس پر قربانی واجب ہوتی وہ اپنی طرف سے قربانی کرتا، اور پھر تمام گھر والے اس گوشت سے خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے۔ قربانی کا گوشت 3 دن بلکہ اس کے بعد بھی کھا سکتے ہیں۔ شروع میں اس سے ممانعت تھی، پھر اجازت دے دی گئی۔
حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں عید الفطر کے بعد 12 رکعت اور عید الاضحیٰ کے بعد 6 رکعت پڑھنا سنت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے اور بعد نفل نہیں پڑھتے تھے، اس لیے عید کی نماز سے پہلے نوافل گھر اور عیدگاہ دونوں جگہ منع ہے، البتہ نماز کے بعد گھر میں پڑھ سکتا ہے۔ تراویح کی 20 رکعت ہیں اور ان کا طریقہ مشہور ہے، یہ سنت موقدہ ہیں، اگرچہ عیدین سے کم درجہ ہے کیونکہ عیدین کی نماز واجب ہے۔ اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ تراویح کی جماعت افضل ہے یا الگ الگ پڑھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 راتیں نماز تراویح کے لیے تشریف لائے، پھر نہیں آئے اور فرمایا مجھے خوف ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ اور پھر جب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اب ان کے واجب ہونے کا خطرہ باقی نہ رہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جماعت میں جمع کیا، لہذا کہا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عمل کی وجہ سے جماعت افضل ہے۔ نیز اجتماع میں برکت اور فضیلت ہوتی ہے کیونکہ فرض نماز کی بھی جماعت ہوتی ہے۔ نیز بعض اوقات تنہا پڑھنے کی صورت میں سستی ہو جاتی ہے اور جماعت کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ بعض نے کہا کہ الگ الگ پڑھنا افضل ہے کیونکہ یہ سنت ہے، لیکن عیدین کی نماز کی طرح اسلامی شعار میں سے نہیں ہے، پس اسے نماز چاشت سے ملا دیا گیا۔ حالانکہ تحیت المسجد کی زیادہ فضیلت ہے لیکن اس میں جماعت جائز نہیں۔ عادتاً لوگ مسجد میں اکٹھے داخل ہوتے ہیں لیکن تحیت المسجد جماعت کی صورت میں نہیں پڑھتے۔ جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ ترجمہ: نفل نماز مسجد کی بجائے گھر میں پڑھنے کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح فرض نماز کو مسجد میں پڑھنا گھر میں پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز دوسری مساجد کی 100 نمازوں سے افضل ہے، اور مسجد حرام میں ایک نماز میری اس مسجد کی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ اور ان سب سے افضل یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر کے کونے میں 2 رکعتیں پڑھے اور اس بات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہو۔ اس فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جماعت کی وجہ سے ریاکاری اور مناوٹ پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ تنہا آدمی کی نماز اس سے محفوظ ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات کہی گئی ہے، لیکن مختار بات یہی ہے کہ یہ تراویح کی جماعت افضل ہے، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے بہتر سمجھا، کیونکہ بعض نوافل کے لیے جماعت جائز ہے اور اس نماز کا دینی شعار یعنی نشانیوں میں سے ہونا زیادہ لائق ہے جسے ظاہر کہا جائے۔ جماعت کی صورت میں ریا کی طرف اور علیحدگی پڑھنے میں سستی کی طرف نظر کرنا جماعت کی فضیلت جو بحیثیت جماعت کے حاصل ہوتی ہے کہ مقصود سے پھر جانا ہے، اور کوئی قائل کہتا ہے کہ سستی کی وجہ سے چھوڑنے کی نسبت نماز بہتر ہے اور اخلاص ریا سے بہتر ہے، تو ہم مسئلے کو یوں فرض کرتے ہیں کہ جس آدمی کو اپنے اوپر اعتماد ہے وہ تنہا پڑھنے کی صورت میں سستی نہیں کرے گا اور جماعت میں حاضر ہو تو دکھاوے سے کام نہیں لے گا، تو اس کے لیے ان میں کون سا طریقہ افضل ہے؟ تو نظر جمع کی برکت اور تنہا پڑھنے کی صورت میں قوت اخلاص اور حضور قلب کے درمیان پھرتی ہے، پس ممکن ہے ایک کو دوسری صورت پر ترجیح دینے میں تردد ہو، اور رمضان شریف کے نصف اخیر میں وتر نماز میں قنوت پڑھنا مستحب ہے۔ احناف کے نزدیک پورے سال میں وتروں میں قنوت پڑھنا واجب ہے۔ ماہ رجب کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنداً مروی ہے، آپ نے فرمایا، ترجمہ: جو آدمی رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھے، پھر مغرب و عشاء کے درمیان 10 رکعت پڑھے، ہر 2 رکعتوں پر سلام پھیرے، ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتح اور 3 بار انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سورت، اور اس بار سورہ اخلاص پڑھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مجھ پر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 70 مرتبہ درود شریف پڑھے، یوں کہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی ہیں اور کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں رحمت نازل فرما۔ پھر سجدہ کرے اور سجدے میں 70 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ملائکہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رب پاک ہے۔ پھر سر اٹھا کر 70 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم، اے اللہ، اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور جو کچھ تو جانتا ہے اس سے درگزر فرما، بے شک تو بہت عزت و بزرگی والا ہے۔ پھر دوسرا سجدہ کرے اور اس میں پہلے سجدے والے کلمات پڑھے، پھر سجدے میں اپنی حاجت کا سوال کرتے، بے شک وہ پوری ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے، اگرچہ سمندر کی جھاگ، ریت کی تعداد، پہاڑوں کے وزن اور درختوں کے پتوں جتنے ہوں، اور قیامت کے دن اس کے گھر والوں میں سے 70 آدمیوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول ہوگی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ نماز مستحب ہے۔ ہم نے اس قسم کے تحت اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ بھی سال کے بدلنے سے دوبارہ آتی ہے،
अगरचे इसका मुकाम नमाज ईद और तरावी तक नहीं पहुँचता क्योंकि ये नमाज खबर वाहिद से साबित है, लेकिन मैंने यानी इमाम गज़ाली रहमुल्लाह ने अहले कुद्स को देखा कि वो सब इस नमाज को पाबंदी से पढ़ते हैं और उसे नहीं छोड़ते, इसलिए मैंने इसे यहाँ बयान करना मुनासिब समझा। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।